अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो है ना वो बेशतर बेतहाशा मसले मसाइल हैं, लेकिन इन मसले मसाइलों में जो सबसे ज़्यादा अहम मसला है और जो इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है वो मिसिंग पर्सनस और फोर्स डिसअपीयरेंसेस का है। ये खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और जो बलूचिस्तान में है, मतलब यहाँ पर जो है ये मिसिंग पर्सनस की जो है तादाद ज़्यादा है। लेकिन अगर इन तीन सूबों को ही हम कंपेयर करें तो इन खैबर पख्तूनख्वा और जो सिंध है इसके मुकाबले में जो है ना वो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब ये जो है मिसिंग पर्सनस की जो तादाद है वो हज़ारों में पहुंच गई है। तो आज हम इसी मिस्ट्री को, इसी केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिसिंग पर्सनस हैं ये इनको कौन अगवा कर रहा है, कौन सी ताकत इसके पीछे है, ये क्यों अगवा हो रहे हैं और ये जो बलूचिस्तान में कई दिहाइयों से जो इंसर्जेंसी चल रही है उसकी क्या वजह है और इसको किस तरह हल किया जा सकता है। तो ये कि सबसे पहले जो है ना बलूचिस्तान और बलूचियों की जो है ना थोड़ी हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं। ये जो खित्ते का नाम बलूचिस्तान है ना, ये पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम बलूचिस्तान रखा गया। तो इससे पहले जो है ना इस खित्ते को जो है वो कल्लात के नाम से जाना जाता था। और थोड़ा बलूचियों की फितरत के बारे में भी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बलूची होते हैं ना, ये सिंधियों की तरह, पंजाबियों की तरह और जो दीगर कास्ट हैं उनकी तरह नहीं होते। ये है कि इन कास्ट पे कोई आकर इन पर मुसल्लत हो जाए, कोई कब्ज़ा करके इन पे हुकूमत करने लग जाए, तो ये और इनकी जो नस्लें हैं वो बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के खामोशी से उस जुल्म व सितम और जबर तशद्दुद को बर्दाश्त करके उस हुकूमत के नीचे, उस काबिज़ करदा हुकूमत के नीचे जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। लेकिन ये बलूचियों की जो फितरत है ना वो इनसे बहुत मुख्तलिफ है। बलूचियों की जो फितरत है वो ईरानियों से, इन अफ़गानियों से बहुत सिमिलर है। ईरान में जो है अमेरिका ने मुसल्लत होने की कोशिश की, लेकिन जो ईरानी थी वो एक जान हो गए और उन्होंने अमेरिका को जो है वो नाकाम कर दिया। इसी हवाले से अफ़गानिस्तान की जो हमारे सामने मिसाल है, अफ़गानिस्तान में कई दिहाइयों से जो है वो बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बरतानिया ने कोशिश की, बरतानिया नाकाम हुआ। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ने कोशिश की, सोवियत यूनियन नाकाम हुआ। और फिर ये कि सुपर पावर अमेरिका ने भी कोशिश की, लेकिन वो तवील जंग के बाद वहाँ से शिकस्त खुर्दा होकर ही लौटा। तो ये है कि जो बलूची है ना इनकी भी फितरत इन लोगों से, अफ़गानियों से और ईरानियों से भी बहुत मिलती है। ये बलूची जो है ना वो ये नहीं बर्दाश्त करते कि कोई आकर हम पे कब्ज़ा कर ले, कोई हमें डिक्टेट करे और कोई हम पर मुसल्लत होकर हमारे ऊपर हुकूमत करने लग जाए और ये खामोशी से इसका हुक्म माने। अगर कोई इस तरह की कोशिश करता भी है तो बलूची जो है वो अपनी जान की बाजी लगा देता है, अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपनी नस्लें ख़त्म कर देता है, लेकिन वो जो है उस हुकूमत को जो उस पर काबिज़ होती है उसको बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करता। यही सूरत हाल जो है ना वो अभी पाकिस्तान में है, जो ये रेजिस्टेंस और जो इंसर्जेंसी जो हमें दिख रही है कि जो इतने साल से जो है वो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कायम है। तो ये कि इस हवाले से थोड़ी सी जो है आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री बताते हैं। तो ये है कि सन 1500 में जब मशरिक़ में मुग़लों की हुकूमत थी और मग़रिब में जो है वो सफ़ियों की हुकूमत थी। तो ये कि इस हवाले से ना उस टाइम से जो ये कल्लात है, जो कल्लात का एरिया है, यहाँ के लोग और जो खान ऑफ कल्लात है ना, वो जो है ना एक आज़ाद स्टेट इस होने की ना और एक सोवरेन स्टेट होने की ना कोशिश कर रहे थे। तो ये जो आज़ादी है ना कल्लात की, ये कहीं सदियों से, कहीं दहाइयों से, और ये 1800 से पहले की चल रही है। फिर ये कि इसके बाद जब 1800 की दिहाई में हिंदुस्तान में बरतानवी राज और फ़ारस में काजार सल्तनत की हुकूमत थी। तो ये है कि फिर ये कि कल्लात जो है ना वो फिर एक बार जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो इलाकाई कशमकश में ना फंस गया। लेकिन जब 1854 में जब बरतानवी सल्तनत जो है वो यहाँ पर मुसल्लत हुई, तो इस पे जो है ना वो कल्लात ने जो है ना वो खानो कल्लात ने जो डायरेक्ट जो है ना वो ब्रिटिश रूल के अंडर काम करने से ना मना कर दिया। तो ये कि जो बरतानवी दौर में जो कल्लात का एरिया था ना वो एक प्रिंसली स्टेट के तहत काम कर रहा था और ये 1876 में मुआहिदा हुआ था जो खान ऑफ कल्लात, वाइस रॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के जो है दरमियान हुआ था। तो और इसमें ये कहा गया था कि ये जो बरतानवी हुकूमत है ना ये कल्लात की आज़ादी का इस वक्त तक एहतराम करेगी जब तक वो मातहत ऑर्डिनेंस में काम करती रहेगी। इसके मुताबिक रियासत कल्लात का बरतानवी हुकूमत के साथ एक मुख्तलिफ बराह रास्त ताल्लुक़ था जो हिंदुस्तान में बरतानवी राज से मुख्तलिफ था। तो ये कि वो थी तो कल्लात की जो हुकूमत थी वो थी तो वो बरतानिया के अंडर में, लेकिन ये एग्रीमेंट के थ्रू एक अलग जो है ना प्रिंसली स्टेट के तहत जो है वो अंडर ब्रिटिश रूल काम कर रही थी। फिर ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ
تو یہ ہے جو کلات کا جو ایریا ہے اور جو وہ خان آف کلات ہے، تو انہوں نے بھی نا پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1947 میں نا یہ کلات کا ایریا پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ خان آف کلات سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ کہ اس وقت تک جو کلات کا ایریا وہ بھی آزاد ہو چکا تھا، ان کی اپنی اسمبلی جو ہے فارم ہو گئی تھی۔ تو یہ کہ پھر خان آف کلات نے جو قائد اعظم کی درخواست پہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اسمبلی میں اپنا اس حوالے سے مشورہ کریں گے، پھر ہم جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر یہ معاملہ جو ہے اسمبلی میں گیا، تو جو کلات کی جو اسمبلی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک سوورن اسٹیٹ کے تحت ہی کام کریں گے اور پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ ہے کہ پاکستان اور کلات کے درمیان جو رشتہ ہوگا وہ ایک اچھا رشتہ ہوگا اور دوستی پر جو ہے استوار ہوگا اس رشتے کا، اور یہ کہ دونوں کے درمیان جو ہے کسی قسم کی دشمنی اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ اس وقت قائد اعظم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور جو مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے ان سب نے ایکسیپٹ کر لیا، اور کلات جو ہے وہ ایک الگ اسٹیٹ کے نام سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ابھرا تھا۔ لیکن پھر یہ ہے کہ مارچ 1948 میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے یہ کلات میں جو ہے اپنی فوجیں بھیجیں، ایک ملٹری آپریشن ہوا، اور یہ ہے کہ وہاں پہ جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے تحت جو ہے نا ہم نے جو ہے وہ خان آف کلات سے جو ہے وہ ایگریمنٹ پہ سائن کروایا کہ اب سے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور جو کلات ہے وہ پاکستان میں شمولیت اختیار کر رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سے جو ہے پاکستان کے 4 صوبے ہوئے، اور جو کلات کا ایریا ہے وہ جو ہے دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا ایک صوبہ بلوچستان کے نام سے ابھرا۔ تو یہ کس والے سے میں تھوڑا رشتہ بتا دیتا ہوں جو خان آف کلات کا تھا اور قائد اعظم کا نا بہت اچھا اور بہت دوستانہ رشتہ تھا۔ یہ ہے کہ خان آف کلات نے جو ہے نا قائد اعظم کو اپنی گاڑی بھی دی ہوئی تھی سفر کرنے کے لیے، اور یہ ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو پھر یہ کہ اس حملے کے بعد جو ہے وہ خان آف کلات نے جو ہے نا وہ اپنے ذاتی وفادار گارڈز جو ہیں وہ قائد اعظم کو دیے تھے کہ یہ گارڈز جو ہیں ان کی جی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ تو یہ قائد اعظم کا اور جو خان آف کلات کا رشتہ تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہیں اور یہ جو انسرجنسی ہے اور یہ جو ہے پاکستان سے جو علیحدہ ہونے کی جو باتیں ہیں، یہ 1948 سے چل رہی ہیں کہ جب جو زبردستی ہے وہ کلات کو بلوچستان بنایا گیا اور پاکستان میں ان کی شمولیت اختیار کروائی گئی۔ تو تب سے ہی جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ جب 1948 میں جو ہے مطلب زبردستی جو ہے وہ کلات کو بلوچستان کا حصہ بنا دیا گیا، تو احتجاج کے طور پہ جو یہ بلوچی لیڈر تھے پرنس کریم، وہ جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور جو ہے احتجاج کے حوالے سے، اور جو پاکستان فورسز کے خلاف جو ہے نا وہ ایک طرح سے انہوں نے محاذ شروع کر دیا۔ تو یہ کہ اس پہ جو ہے وہ پرنس کریم کو جو ہے وہ قرآن پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی گئی ہمارے جو جرنیل کی جانب سے کہ جو ہے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ آ جائیں اور یہ کہ ہم پرامن مذاکرات کر لیتے ہیں۔ جب پرنس کریم جو ہے نیچے آئے پہاڑیوں سے، تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا، حالانکہ وہ پہاڑ سے اسی شرط پہ اترے تھے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی گئی ہے تو کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ پھر یہ جو معاملہ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے تھم گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے آوازیں اٹھتی رہیں اور حالات جو ہے وہ تھوڑے بہت خراب ہی رہے۔ لیکن پھر سے یہ حالات خراب تب ہوئے جب 1 یونٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا۔ تو یہ ہے کہ بلوچستان تو ویسے ہی جو ہے اس چیز کو ریزسٹ کر رہا تھا، لیکن جب وہ ایک صوبے کے تحت جو ہے ان کے وہ اختیارات بھی ختم کر دیے اور 1 یونٹ قرار دے دیا گیا، تو اس پہ جو ہے وہ دوبارہ آوازیں اٹھنے لگیں اور دوبارہ جو ہے وہ ایک انسرجنسی نے جو ہے وہ سر اٹھایا۔ پھر 1958 سے 1959 میں پھر ایک اور وہاں پر جو ہے وہ بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا گیا، اور جو بلوچستان کی مسجد تھی نا وہاں پر جو ہے وہ کلات کا جو ہے وہ جھنڈا لہرایا گیا۔ تو یہ ہے کہ اس آپریشن میں جو ہے نا وہ اس مسجد پہ اتنی بمباری کی گئی، اتنی بمباری گئی کہ مطلب اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس جھنڈے کو ہے نا وہ وہاں سے اتار پھینکا۔ تو یہ کہ اس وقت جو بلوچستان کے لیڈر تھے وہ نواب نوروز خان صاحب تھے۔ تو یہ ہے کہ اس احتجاج کے طور پہ جو ہے نا وہ پھر پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ریزسٹ کیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے قسم کھائی گئی اور نواب نوروز خان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ جو ہے پہاڑوں سے نیچے آ جائیں، اس محاذ کو ختم کر دیں، ہم مذاکرات کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب نواب نوروز خان جن کی عمر 90 سال تھی وہ پہاڑوں سے نیچے اترے مذاکرات کرنے کے لیے، تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے جو ہے نا بچوں کو وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ دوسری بار قرآن کا سہارا لیا گیا اور قرآن کی بھی حرمت کو مطلب نقصان پہنچایا گیا، اور جو ہے مطلب وعدہ خلافی بھی کی گئی
اپنے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو 1958 سے 59 میں جو یہ آپریشن ہوا تھا، اس کو جو لیڈ کر رہے تھے نا، وہ جو ہے کرنل ٹکا خان کر رہے تھے، جنہیں ہمارے پاکستان کا المیہ یہ کہ بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنا دیا گیا. پھر یہ ہے کہ 1962 اور 1963 میں دوبارہ آپریشن ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ان کی حکومت میں جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ دوبارہ آپریشن کیا گیا 1973 سے 1974 کے دوران. پھر آپریشن کیا گیا اور جو ہے وہ بلوچ لیڈروں کو جو ہے وہ حراست میں لے کے قید کر لیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے جو مشرف دور میں انسرجنسی شروع ہوئی وہ اب تک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ کہ کنٹینیوسلی اس لیے چل رہی ہے، اور یہ اتنی ایکسٹریم انسرجنسی اس لیے بھی ہے کیونکہ جو ہے مشرف دور میں جو ہے وہ ان کے جو بگٹی لیڈر تھے بلوچیوں کے، ان کو جو ہے وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ بمباری کر کے مار دیا گیا پوری فورس کے ساتھ. اس میں آرٹلری کا بھی استعمال کیا گیا، بموں کا بھی استعمال کیا گیا، ایئر فورس کا بھی استعمال کیا گیا، زمینی فوج کا بھی استعمال کیا گیا، اور مطلب اتنی بمباری کی گئی کہ جو پورا بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں وہ لرز اٹھے. اور یہ کہ اس طرح جو ہے وہ بلوچستان کے جو مطلب ایک بہت بڑے عظیم لیڈر تھے بگٹی، انہوں نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. اور یہ ہے کہ یہ جو ہم بلوچستان میں اور جو کوئٹہ میں یہ ہم سنتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف مطلب ہزارہ کمیونٹی کے بندے مار دیے گئے اور شیعوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو سیکٹیرین وائلنس وہاں پر زیادہ ہے، یہ تو مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب کی دین تھی کہ جو پاکستان میں جنہوں نے جو ہے وہ سیکٹیرین وائلنس کے اور فرقہ واریت کے بیج بوئے. تو اس کا جو نشانہ بنا وہ پورا پاکستان بنا اور ساتھ ساتھ بلوچستان بھی بنا. اور جو ہے یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بھی مطلب ضیاء الحق صاحب کی دین ہے، تو بلوچستان بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا. بلوچستان میں انسرجنسی کی ایک وجہ تو آپ کو بتا دی گئی ہے، اور اس میں اس کے نا بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو بلوچستان ہے نا، اس کو جان پوچھ کر جو ہے وہ بیکورڈ رکھا جا رہا ہے. بلوچستان کو بلوچیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. بلوچستان جو ہے اس وقت جو ہے وہ بنجر زمین کی شکل پیش کر رہا ہے. نہ بلوچستان میں انفراسٹرکچر ہے، نہ وہاں پہ نوکری کے مواقع ہیں، نہ وہاں پہ زراعت ہیں، نہ وہاں پر جو ہے تعلیمی ادارے ہیں، نہ وہاں پہ صحت کی سہولیات ہیں، نہ وہاں پر جو ہے الیکشن ہوتے ہیں. وہ جو الیکشن ہم دیکھتے ہیں وہ بس میڈیا کوریج کے لیے ہے کہ تاکہ ایک دنیا کو تصور پیش کیا جا سکے کہ جو ہے بلوچستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم کام کر رہے ہیں بلوچیوں کی بہتری کے لیے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے. تو یہ کہ نہ الیکشن ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کو جو بنیادی انسانی سہولتیں یا بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں. ان کا ایک طرح سے یہ ایشو جائز بھی ہے بلوچیوں کا کہ جو بلوچستان ہے وہ ایک جو ہے نا وہ رچ سوائل ہے، وہ ایک رچ صوبہ ہے، اس مطلب بیشتر معدنیات سے بھرا ہوا ہے. گیس جو ہے وہ جو سوئی سے جنریٹ ہوتی ہے وہ بلوچستان میں ہے، لیکن پورے پاکستان کو گیس ملتی ہے، لیکن جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے بلوچستان سے وہاں پر ہی گیس نہیں ہے. اس کے علاوہ پانی کی وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں پہ مطلب جو لا قانونیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ انجسٹس بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ انجسٹس کی آپ کو ایک اعلیٰ مثال دیتے ہیں کہ 2005 میں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر شازیہ خالد کا جو ہے وہ ریپ کر دیا گیا، اور یہ جو ہے ایک آرمی افسر کی جانب سے ریپ کیا گیا، جسے بعد میں نہ کوئی سزا ہوئی نہ اسے حراست میں لیا گیا. یہی چیزیں ہیں جو بلوچستان اور جو بلوچستانیوں کے جو بلوچیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرتی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ اضطراب کی کیفیت میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ بلوچستان میں روزگار کے مواقع تو ہیں نہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یا تو مچھیرے ہیں، یا تو وہ فشنگ کر کے مچھلیاں پکڑ کے انہیں بیچتے ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں، یا پھر اسمگلنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان کا جو ہے ذریعہ معاش چلتا ہے. وہاں پہ جو ہے منشیات کی، ایرانی تیل کی اور ان چیزوں کی نا بہت زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے. یہ جو ہے مطلب اسٹیٹ کی جانب سے بھی اسمگلنگ کو مطلب چھوڑ دی گئی ہے تاکہ یہ اس طرح کی جو ہے جو مطلب اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوں اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور ایک جواز رکھا جا سکے کہ یہ تو مطلب غیر قانونی کاموں میں اور جو ہے پاکستان کے قانون کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں. تو یہ ہے کہ یہ پورا جو ہے نا وہ مطلب ایک سرکس کی طرح ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اچھا، اب جو یہ بلوچی ہیں تھوڑا آپ کو ان کا کلیم سمجھاتے ہیں. اب یہ بلوچی کہتے ہیں کہ جو یہ اسٹیٹ ہے، جو مطلب ریاست ہے، وہ جو ہے نا وہ ان کی جو ہے معدنیات کو استعمال کر رہی ہے اور اپنے اوپر لگا رہی ہے، اور بلوچستان کو جو ہے نا وہ اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا، اور بلوچستان کی معدنیات سے
خود استفادہ حاصل کر رہی ہیں. تو اس پہ جو ہے نا مجھے تو مطلب وہ بنگلہ دیش والی جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا اس کی جو ہے وہ صورتحال سامنے میرے آ گئی کہ ہم جو ہے ان کے حق کو مطلب ویسٹ پاکستان میں استعمال کرتے تھے. پھر جو ہوا وہ پھر 1971 میں پوری دنیا کے سامنے ہے. تو یہ کہ اب جو ہے نا ہمیں ان بہت سی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے گوادر، جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے گوادر کا، اور جو سی پیک ہے وہ بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. تو یہ گوادر اور سی پیک میں جو ہے نا وہ بلوچیوں کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اس کی وجہ سے نہ ہی وہاں پر روزگار پیدا ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ سہولتیں مل رہی ہیں. بس اسٹیٹ کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہ ہے کہ اس والے سے جو کلیم ہے ان کا، وہ ان کا یہ بھی ہے کہ جو اسمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ مطلب ریاست خود کرواتی ہے، اور جو ان کے جو ٹچے ٹھیکیدار ہیں نا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. اور جو ساری اسمگلنگ ہے وہ یہی لوگ کرواتے ہیں. اور ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بھی ان کی جانب سے ہی کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ فوراً ایڈ مل سکے، اور بھی جو بہت سے ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل کی جا سکیں. ظاہر سی بات ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ کھل کے تو نہیں بتایا جا سکتا. تو یہ ہے کہ باقی آپ سب بھی سمجھدار ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے یہ دہشت گردی کروائی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ جو بلوچستان کی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں، جو لبریشن ان کی آرمی ہے اور جو علیحدہ پسند طاقتیں ہیں وہاں پہ، مطلب جو اپنی ایک ملیشیا، اپنا ایک گروہ چلاتے ہیں جنہیں ٹیررسٹ گروپ بھی کہا جاتا ہے، دہشت گردوں کا ایک جتھا بھی کہا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ وہ چائنیز کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں. جو چائنیز انجینئر وغیرہ آتے ہیں ان پہ نا حملہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے فوجیوں کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ مطلب یہ وہی نفرت ہے جو 1948 سے شروع ہوئی، اور چائنیز کو جو انجینئرس وغیرہ اور جو چائنیز لوگ ہوتے ہیں ان کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے. تو ان کا یہ بلوچیوں کا کلیم ہے کہ مطلب یہ کہ صوبہ ہمارا، مطلب زمین ہماری، اور ہمیں ہی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، اور چائنیز آ کے باہر سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اپنا روزگار بنا رہے ہیں، گھر وغیرہ لے رہے ہیں، زمینیں لے رہے ہیں، ان کے بچے وہاں پہ اسکول بھی جا رہے ہیں اور تمام تر سہولیات سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اسی جو ہے نا خار میں نا ان چائنیز کو نشانہ بناتے ہیں کہ جو مطلب دوسرے ملک سے آئے ہیں ان کو تو اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں، لیکن جو بلوچی ہیں ان کو جو ہے وہ سہولتیں تو دور کی بات ہے، بنیادی حقوق سے بھی دور رکھا جا رہا ہے. تو یہ کہ اب تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جو یہ لبریشن فورسز کام کر رہی ہیں وہ کون کون ہیں، کیا ان کے نام ہے. تو تھوڑا اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہ اب جو یہ لبریشن فورسز یا یہ لبریشن آرمیز ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ کچھ تو مطلب بلوچستان میں ہی بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مطلب پاکستان سے باہر بیرون ملک میں بیٹھ کے یہ اپنی فورسز اور آرمیز کو جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک تو ہے یہ بلوچستان لبریشن آرمی BLA، یہ اس کا جو تعلق ہے وہ مری ٹرائب سے ہے، یہ مری قبیلے سے، اور جو اس کے ہیڈ ہیں وہ ہے ہربیار مری، اور ان کی جو آرمی کی تعداد ہے وہ تقریباً 3000 سولجرز کے قریب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے بلوچ ریپبلکن پارٹی BRP. اس کا جو تعلق ہے وہ بگٹی قبیلے سے ہے. اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں برہمداد بگٹی. یہ برہمداد بگٹی وہی ہیں، یہ پوتے ہیں اکبر بگٹی صاحب کے، جنہیں جو ہے وہ مشرف صاحب نے جو ہے اپنے فوجی آپریشن میں اپنے دور میں مار دیا تھا. پھر اس کے بعد ہے بلوچ ریپبلک آرمی، اور ہے بلوچ نیشنل موومنٹ دی نیشنل پارٹی. اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں عبد الملک بلوچ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے بلوچ نیشنل پارٹی، اور پھر ایک ہے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. تو یہ جو ہیں ابھی جو آرمیز ہیں وہ بلوچستان میں لبریشن آرمیز کام کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اب جو ان بلوچیوں کے جو اختلافات ہیں حکومت سے وہ کیا ہیں. ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے صاف اور شفاف جو ہے وہ انتخابات نہیں ہوتے، الیکٹورل کوئی پروسیس ہی نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو بجٹ بلوچستان کا جو ہے وہ بلوچستان کو نہیں ملتا، بلوچستان کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. وہ یہ ہے کہ جو عہدیداران ہیں یا جو لوگ ہیں بیچ کے، ان کی جانب سے ہی کھا لیا جاتا ہے، اور یہ کہ بلوچستان کو جو ان کا جو بجٹ ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ کہ ایک تو میڈیا کوریج کی وہاں پر اجازت نہیں ہے، میڈیا کھل کر جا کے جو ہے وہاں پہ کوریج نہیں کر سکتا، وہاں کے لوگوں کے جو ہے مطلب انٹرویوز وغیرہ نہیں لے سکتا، اور جو ان کے مسئلے مسائل، ان کے جو پیغامات ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں لا سکتا. اور پھر یہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، انجسٹس بہت زیادہ ہے. یہ کہ جو فورس ڈس اپیرنسز ہیں، مسنگ پرسنس ہیں، ان کا نہیں پتہ چل پاتا کون کر رہا ہے، اور یہ اغوا ہو کے کہاں جاتے ہیں. اور بہت دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ان مسنگ پرسنس کی جو ہے وہ مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں سے پڑی ملی ہیں.
اور اس کے علاوہ جو ان کے جو لیڈرز تھے ان کو حراست میں لیا گیا اور مار دیا گیا مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو یہ کہ اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اس چیز کا بھی انصاف نہیں ملا, تو ایک انجسٹس بھی ہے وہاں پر. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا بھی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے. تو یہ ہے کہ جو 18 امینڈمنٹ ہے نا, تو اس کا یہ جو لاگو ہوتی ہے نا, یہ بلوچستان پہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ کہ بلوچستان کو جو ہے نا وہ ابھی تک خود مختاری حاصل ہی نہیں ہوئی ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. اور پھر ان کا مسئلہ ایک جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ مسنگ پرسنس کا اور جو یہ فورس ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں. یہ بلوچیوں کا کہنا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے جو سو کال لیڈرز بنتے ہیں یہ ہمارے لیڈرز ہے ہی نہیں, یہ ہمارا حصہ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ حکومت میں شامل ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ جو بھی شخص حکومت کا ریاست کا حصہ ہوگا, چاہے وہ بلوچستان کا ہی رہائشی یا بلوچستان سے رکھنے والا تعلق, بلوچستان سے ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو, وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. اور یہ کہ جو بھی بلوچستان کے لیڈرز حکومت کا حصہ ہیں, ریاست کا حصہ ہیں, ان کی جانوں کو بھی جو ہے وہ ان لوگوں سے خطرہ ہے, کیونکہ وہ ان کے بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان کی لبریشن میں کام کرے گا اور جو اس کا عہدیدار ہوگا اور جو علیحدگی پسند تحریک کا حصہ ہوگا وہ ہی ہمارا لیڈر ہوگا. تو یہ ہے کہ جو حکومت میں بلوچستان کی ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی بھی جانوں کو خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے وہ بلوچستان میں رہتی ہی نہیں ہے, وہ بلوچستان سے رہتی ہے, بلوچستان سے باہر رہتی ہے. یہ جو چیف منسٹر تھے اسلم رئیسانی بلوچستان کے, وہ جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بلوچستان میں رہے ہی نہیں, ان کی جو پوری زندگی ہے وہ اسلام آباد میں گزری تھی. اچھا, تو یہ ہے کہ جب یہ مسنگ پرسنس اور جو فورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہوتے ہیں ان کی فیملی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس پہ شک ہے, کہ مطلب کس نے جو ہے آپ کے بیٹے کو, رشتہ دار کو مطلب اٹھایا ہے, اغوا کیا ہے. تو ان سب کا جو ہے نا وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں پاکستان کے جو حساس طاقتور حلقے ہیں ان پہ شک ہے. ان کے جو ہے سارے سے اگر ٹویٹس دیکھے جائیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے جائیں یا اگر ان سے پوچھا جائے, ان کا انٹرویو کیا جائے, تو یہ سب جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز پہ ہی الزام لگاتے ہیں. لیکن جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بندے کو اس وقت اٹھاتے ہیں کہ جب انہیں جو ہے کنفرم رپورٹ ہو کہ یہ جو ہے یہ اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہے, یا یہ جو ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ٹیررسٹ گروپ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تعلق ہے, یا یہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے خطرہ ہے. تو لیکن اس پہ جو ہے نا وہ جو مسنگ پرسنس والے ہیں ان کی فیملی کا مطلب یہی ہے کہ جتنی بھی جو اغوا لوگ ہو رہے ہیں بلوچستان وغیرہ میں, کے پی کے میں یا سندھ میں, تو اس کا جو سارے ذمہ دار ہیں جن کو اغوا کیا جاتا ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے کام ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے تو, اور یہ کہ جب ان کو ٹارچر سیل میں مطلب اتنا ٹارچر ان پہ کیا جاتا ہے, اتنا ٹارچر ان پہ کیا جاتا ہے کہ مطلب اس کا تصور نہیں کیا جاتا. جو مطلب ٹارچر کے دوران جو ہے وہ جو بے گناہ ثابت ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر لوٹ آتے ہیں. تو یہ گھر آنے کے بعد بھی نا ان کی مطلب ذہنی کیفیت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایک زندہ لاش کی مانند ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا سخت ٹارچر ہوتا ہے. اور یہ کہ جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہیں, تو ٹارچر کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ جان سے مار دیا جاتا ہے. کچھ دفعہ تو یہ ہے کہ ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ کسی سڑک کنارے مل جاتی ہیں, لیکن بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گئے کہاں ہیں, ان کی لاشیں نہیں ملتی, یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ کہ یہ مسنگ پرسنس والوں کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسٹیٹ ان کو اٹھاتی ہے اور اگر شک ہوتا ہے کہ اس طرح کی وہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں, تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے. اٹھا کے اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر مار کر پھینک دیا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے شک و شبہات ہیں تو ایف آئی آر کاٹی جائے, اسے جو ہے پراپر جو ہے قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے, پھر کورٹ میں پیش کیا جائے, کورٹ میں اس کا کیس چلے, اور یہ کہ جو مسنگ پرسن ہوتا ہے اس کی فیملی کو بھی مطلب وہ کیس لڑنے کا حق ہو. اور اگر وہ کیس ہار جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے یا اس کا جو ہے تعلق جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہے, تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے. تو یہ کہ مطلب ان کو جو ہے مسنگ پرسنس کو جو ہے وہ قانون سے بھی دور رکھا جاتا ہے اور ان پہ جو ہے کوئی کسی قسم کا قانون لاگو ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنس ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اس میں جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہیں, مطلب بینکرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور
ہر طرح کے ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ہے کہ 2011 میں سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بٹھایا تھا، اس والے سے کمیشن بنایا تھا، اور پھر یہ کہ جو ریسرچ وغیرہ ہوئی اور جو شواہد اور ثبوت سامنے آئے تو اس پہ یہ شک و شبہات جو ہے ملے کہ اس میں جو ہے پاکستان کی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی مطلب یہ مسنگ پرسنس میں نا ایک اہم کردار ہے۔ تو پھر یہ کس والے سے پھر آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ تو اس پہ 2011 کے اس جو کمیشن پہ جو ہے مطلب انہوں نے ایم آئی اور جو آئی ایس آئی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری جانب سے کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جاتی، یہ جو کارروائی کی جاتی ہے یہ موساد اور اس کے پیچھے جو ہے وہ را ہے، اور یہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ را اور موساد کا ہی کھیلا ہوا ایک کھیل ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے علاوہ کے پی کے اور جو سندھ میں کی جو مسنگ پرسنس ہیں ان کا بھی کیس جو ہے وہ بلوچستان سے سملر ہیں، یا تو یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں یا پھر یہ جو ہے کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو ہی ان کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور جو ہے حراست اور جو ہے جو پھر ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے کہ میں اس والے سے ابھی ایک گارجین کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے اس میں لکھا تھا، ایک مسنگ پرسن کا انہوں نے انٹرویو لیا تھا، اس کا نام جو تھا مسنگ پرسن کا وہ قیوم تھا، اور وہ پاکستان آفیشیل گورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ بھی تھا۔ تو اس پہ بتایا گیا کہ مطلب بلوچستان میں اس کی جو قیوم ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں رہتا تھا، تو ایک رات جو ہے یہ سیکیورٹی ایجنسیز والے جو ہیں وہ مطلب ان کے گھر میں سیڑھی لگا کے جو ہے داخل ہوتے ہیں، اور جو ہے دروازہ توڑ کے اندر جو ہے داخل ہوتے ہیں، جس پہ جو ہے پوری فیملی گھبرا جاتی ہے اور ہڑبڑا کر جو ہے نیند سے بیدار ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ مطلب ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ شور نہیں مچاؤ، خاموش ہو جاؤ، اگر شور مچائے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ تو پھر یہ کہ جو قیوم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنا شناختی کارڈ، اپنا موبائل اور جو ہے لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ تو یہ کہ قیوم کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تو اسے نہیں پتہ چلا کہ کس جرم میں جو ہے یہ مطلب آئے ہیں اور کیا ان کے آنے کی وجہ ہے، لیکن قیوم کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ہے جو ایکسٹرا جوڈیشل جو یہ ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں اور جو یہ مسنگ پرسنس ہوتے ہیں یہ اسی چکر میں میرے پاس آئے ہیں۔ تو یہ کہ پھر جو ہے قیوم کو جو ہے اس کے سامان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے گاڑی میں ڈال کے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اغوا کرنے کا وہی روایتی پروسیس ہے کہ مطلب ایک کالا ڈالا آتا ہے، اور جو ہے انہوں نے اپنے منہ پہ جو ہے جو لوگ آتے ہیں اغوا کرنے کے لیے منہ پہ ماسک پہنے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بندے کو جو ہے اپنے پاس اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ پھر یہ کہ اس حوالے سے یہ لوگ قیوم کو اپنے ساتھ لے گئے، پھر قیوم کو جو ہے نا وہ ٹارچر سیل میں رکھا گیا اور اس پہ جو ہے وہ بد سے بدتر اور بدترین تشدد کیا گیا، مطلب اس کی جو ہے نا انا کو، اس کی عزت کو جو ہے وہ اس ٹارچر سیل میں دفنایا گیا، بے تحاشا اس کو مارا گیا، اسے جو ہے وہ ننگا کیا گیا، اس کے جو ٹیسٹیکلس ہیں اس پہ جو ہے انہیں کرنٹ لگایا گیا۔ جب اسے قیوم کو کہا گیا کہ اپنے کپڑے اتارو تو قیوم نے جو ہے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ یہ نہیں کرے، مطلب میری جو ہے وہ عزت کو اس طرح مجروح نہ کیا جائے، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کہ جس کے باعث انہیں لایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے غلط فہمی میں اٹھایا گیا ہو، کسی اور کو اٹھانا ہو اور غلط اسے اٹھا لیا گیا ہو، لیکن انہوں نے اس کی ایک بات نہ سنی، اسے مطلب ننگا کیا گیا، اس کے ٹیسٹیکلس پہ اسے کرنٹ لگایا گیا، اسے بے دردی سے مارا گیا، وہ پانی میں جو ہے اسے جو ہے وہ ڈبویا گیا کہ مطلب اس کی سانس رک گئی، اور اس حوالے سے برف کی اس کی سل پہ لٹایا گیا، اسے مطلب بیٹھنے اور لیٹنے نہیں دیا جاتا تھا، آرام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، اور اس طرح کا بدترین تشدد کیا گیا۔ اور تشدد کے دوران پوچھا گیا کہ ایک شخص کا نام لیا گیا، اس کا نام تو نہیں بتایا گیا، بس یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ ایم نامی شخص کون ہے جس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو قیوم یہ کہتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اسے بے دردی سے مارا گیا اور جو ہے بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ قیوم کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہاں پہ بے تحاشا لوگ تھے اس ٹارچر سیل میں، اور ان کو بے تحاشا مارا جاتا تھا، بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھی کہ جس سے قیوم کی روح فنا ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ کہ قیوم کہہ رہا ہے کہ میرے آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ ایک جو ہے مطلب شخص کو جو ہے یہ جو ماسک مین ہیں ان کے جو اپنے لوگ تھے ٹارچر کرنے والوں کے، وہ جو ہے وہ اپنے کندھوں میں ڈال کے لا رہے تھے، اور وہ اس شخص کی جو پوری باڈی ہے وہ خون میں لتھڑی ہوئی تھی، مطلب اس پہ اتنا ٹارچر کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ کہ تمام تر ٹارچر کے بعد جو ہے وہ قیوم جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہوا، اور جو ہے پھر ایک دن جو ہے قیوم کو جو ہے وہ بلوچستان میں سڑک کنارے چھوڑ دیا گیا کہ اب تم گھر چلے جاؤ۔ قیوم کہتا ہے کہ پھر میں اس کے بعد گھر آ گیا، کہتا ہے کہ میں تھا تو زندہ، لے تو میں سانسیں رہا تھا، لیکن میں اس دن نہ مر چکا تھا کہ جب میرے ساتھ ٹارچر ہوا، اور جو ابھی بھی جو کیفیت ہے قیوم کی وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔
اور یہ کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں مطلب ٹارچر کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو آج تک جو ہے مطلب ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ سنبھل نہیں پائی. تو یہ جو مسنگ پرسنس کا جو سلسلہ ہے وہ 1970 میں جو ہے اس کی ابتدا ہوئی، اور مشرف کے دور میں جو ہے نا یہ مسئلہ وہ سنگین ہو گیا، اور بہت حد تک اور کافی زیادہ جو ہے نا یہ مسنگ پرسنس میں اضافہ ہوا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 9/11 کے واقعے کے بعد جب وار آن ٹیررزم شروع ہوئی اور پاکستان جو ہے وہ اس پرائی جنگ میں کودا، تو بہت سے جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو جو ہے وہ مطلب اغوا کیا گیا، اور جو ہے مطلب انہیں جو ہے نا بندی بنا کے قید کر کے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ مطلب بے تحاشا ڈالر دیے جا رہے تھے، اور ڈالر کی پاکستان پہ برسات ہو رہی تھی. اور یہ کہ ایک ایک بندہ جو پکڑ کے جو ہے وہ امریکہ کو جو دیا جاتا تھا، یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ علیحدہ پیسے ملا کرتے تھے ان لوگوں کو. تو یہ کہ بہت سے جو ہے نا اس میں جو معصوم پاکستانی تھے وہ بھی مطلب اس کی بھینٹ چڑھے. اور یہ کہ پھر ان کو جو ہے نا وہ گوانتانامو بے جیل میں بھی رکھا جاتا تھا، جو بدنام زمانہ جیل ہے، کہ جہاں پر جو انسان جاتا ہے تو مطلب وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری روح فنا ہو جائے، مجھے مطلب موت دے دے. تو اتنا بدنام جیل ہے یہ. وہاں پر ان پاکستانیوں کو رکھا گیا، بد سے بدتر ٹارچر ہوا. اور یہ کہ جو مطلب بے قصور تھے وہ مطلب 20-30 سال کی جو ہے وہاں پہ جیل کاٹ کے ٹارچر برداشت کر کے یہاں پر جو ہے پاکستان پھر واپس آئے. تو یہ ہے ہمارے یہاں انصاف کا معیار. اب بلوچستان کا مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بلوچ ہے وہ ریاست سے کہتا ہے کہ ہمیں جتنا مارنا ہے مارو، ہم پہ جتنا ظلم و ستم کرنا ہے، جتنا جبر و تشدد کرنا ہے ہم پہ کرو، ہم اپنا سر اٹھاتے رہیں گے. اور یہ کہ اس کے مقابلے میں ریاست بھی جو ہے مطلب وہ اتنا مطلب اس پہ جو ظلم و تشدد اور ظلم و جبر کیا جا رہا ہے بلوچستان پہ، بلوچیوں پہ، کہ ریاست بھی نہیں تھک رہی اور ریاست کے دل میں بھی رحم پیدا نہیں ہو رہا. تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ایک جو ہے نا وہ رفٹ اور ایک ڈیڈ لاک قائم ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. لیکن اس ڈیڈ لاک کا جو ہے نا ایک ہی واحد حل ہے، اور اس تالے کو جو ہے وہ ایک ہی چابی سے کھولا جا سکتا ہے، اور اس چابی کو جو ہے نا وہ مذاکرات کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا وہ صرف اور صرف مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے. اور مذاکرات کی پہلی سیڑھی اور پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کا جو سلسلہ ہے نا اب اس کو ختم ہونا چاہیے. جتنے بھی مسنگ پرسنس مطلب قید میں ہیں، مطلب ٹارچر سیل میں، ڈیٹینشن سینٹرز میں ہیں، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. اور یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں، کوئی شواہد ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی طور پہ جو ہے وہ ٹرائل چلایا جائے. اور یہ جو مطلب مسنگ پرسنس اور جو فورس ڈسپلنس کے سلسلے میں جو لوگ بھی ملوث تھے ان سب کو جو ہے نا وہ سخت سے سخت سزا دی جائے. اور جنہوں نے جو ہے بلوچستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے ان کو بھی سخت سے سخت سزا دی جائے. اور دوسرا جو ہے یہ جو بلوچستان کے اور بلوچیوں کے جو حقوق ہیں نا وہ ان کو مکمل طور پہ دیے جائیں. اب جو ہے نا وہ حقیقت کو نا ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ جو آج کا جو بلوچستان اور بلوچی ہے نا وہ کل کے ماضی کے بلوچستان اور بلوچی سے نا وہ بہت مختلف ہے. یا پھر ہمیں جو ہے وہ بلوچستان کی ہمارے سامنے غلط تصویر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. آج کا جو بلوچی ہے نا وہ جو ہے AK-47 اور 9mm کو جو ہے نا وہ اپنا ہتھیار نہیں سمجھتا. آج کا جو بلوچی ہے نا وہ پہاڑوں پہ چڑھ کر محاذ آرائی کرنے پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ آج کا جو بلوچی ہے نا وہ قلم کو اور کتاب کو جو ہے اپنا ہتھیار سمجھتا ہے، اور تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ اپنی کامیابی کی سیڑھی سمجھتا ہے. ہر بلوچی جو ہے وہ غدار نہیں ہے، ہر بلوچی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، اور ہر بلوچی جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیٹ، دہشت گرد اور غدار پیدا نہیں ہوتا. حالات اور واقعات جو ہیں اسے مطلب کس راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی جو بلوچستان میں حالات و واقعات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، اور اب جو ہے نا وہ ہمیں ایک صحیح سمت میں چلنا پڑے گا تاکہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں وہ پیدا ہونا بند ہوں، اور ہمارے پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان میں جو ہے وہ محب وطن لوگوں کا جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو. یہ ہے کہ اگر ہم اسی روش پہ چلتے رہیں گے
اور یہی اسٹریٹجی رکھیں گے بلوچستان کے حوالے سے تو انسرجنسی کی اور اینٹی اسٹیٹ کی آوازیں اٹھتی رہیں گی اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. ایک بڑی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ شرعی بلوچ کی ہے کہ جس نے جو ہے کراچی یونیورسٹی میں دھماکہ کیا تھا اور جو ہے چائنیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک ماں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مطلب وہ ویل کوالیفائڈ لیڈی تھی, مطلب 2 PhD جو 2 ماسٹرز کی ڈگریاں جو تھی وہ شرعی بلوچ کے پاس تھی, اور یہ کہ اس شرعی بلوچ کا ذہنی توازن بھی ٹھیک تھا. تو ایسی کیا وجہ ہوئی یا ایسی کیا وجوہات پیدا ہو گئیں کہ جس کے باعث جو ہے وہ شرعی بلوچ کو ہے اس طرح کا اقدام اٹھانا پڑا؟ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس حوالے سے؟ ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک باپ کی مانند ہوتی ہے اور جو عوام ہوتی ہے اس کے بچوں کی مانند. اب ریاست کو جو ہے نا وہ باپ کا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور یہ ہے کہ جو بلوچستان کے حالات بہتر کرنا پڑیں گے اور بلوچیوں کو نا ان کا حق دینا پڑے گا, ان کے ساتھ جو ہے پیار سے اور شفقت سے پیش آنا پڑے گا, ان کے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا کرنی پڑے گی. اگر ریاست نے ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی اور ریاست نے جو ہے بلوچیوں کا دل جیت لیا تو یقین مانیں اس دن سے جو ہے نا وہ یہ انسرجنسی کی اور یہ اینٹی اسٹیٹ کی جو آوازیں ہیں یہ آنا بند ہو جائے گی. لوگ دہشت گرد تنظیموں سے اپنا تعلق جوڑنا بھی ختم کر دیں گے, اور یہ جتنی بھی علیحدگی پسند تحریک ہے نا یہ اپنے آپ ہی دم توڑ جائیں گی. اور یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ پھر بلوچیوں کے دل میں جو ہے وہ ملک سے جو ہے محبت پیدا ہوگی, اور یہ کہ جو پاکستان کا وہ حصہ بننا پسند کریں گے اور پاکستان کو اپنا ملک کہنا پسند کریں گے. اور یہ ہے کہ پھر اس کے لیے نا کسی قسم کی فورس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ بلوچی جو ہیں وہ خود ہی جو مطلب یہ لبریشن فورسز اور آرمی ہے نا ان کا گلا گھونٹ کے مطلب ان کو زمین میں دفن کر دیں گے. بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بلوچستان کو اور بلوچیوں کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا. شکریہ.